अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत माजरत के साथ कि एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मुझे बहुत शदीद किस्म का वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जिसके लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था कम्प्लीटली, लेकिन मैंने बेड रेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से दोबारा वायरल के इफ़ेक्ट में आ गई थी मैं। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी एपिसोड्स बना सकूं। नॉवेल है कुर्बे जुनू, राइटर है मलिक राइट्स। एपिसोड नंबर है 5। वो ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस जॉगिंग से वापस आया और ये सब चोंचले उसके गांव में नहीं थे और अंग्रेज़ों के लिबास पहने हुए था। यहाँ आकर वो बदल रहा था। चंद दिन तो हुए थे, एक नौकरी के उसूल के लिए वो बदल रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ, किचन में खटपट का एहसास हुआ। इर्तिजा अली ने वहाँ का रुख किया। कौन है? साहब जी, वो साहब ने भेजा इधर की सफाई करने। एक निस्वानी दुपट्टा ओढ़े अधेड़ उर्मद औरत थी। आप चाहें आइंदा मत आइएगा, मैं अपने काम खुद कर लेता हूँ, भारी गंभीर आवाज में वो कहता, उन्हें जाने का इशारा करते। नफी में सर हिलाते। वो भी यहाँ एक नौकरी के हसूल के लिए पड़ा था। कोई उसकी खिदमत करे वो डिज़र्व नहीं करता था। वो चाय की इलेक्ट्रिक केटल लेता, रूटीन काम में मसरूफ़ हुआ। तभी उसकी पॉकेट में पड़ा फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन अपने कान से लगाता सुनने लगा। अम्मा, कैसी हैं आप? कुछ नहीं बदला था तो उसका फ़ोन, वो अभी भी वही था। बाबा, आपसे बात करनी है। बोलो। नेक्स्ट वीक मेरे कुलीग की बहन की शादी है। मैंने इनविटेशन कार्ड आपको व्हाट्सअप किया है। अच्छा, किधर है? तुम्हारी कुलीग किधर से है? कश्मीर से बाबा। विथ फैमिली जाना है? अच्छा, ठीक है। मतलब बाबा, फिलहाल वैसे जाएंगे, अगली बार तुम्हारा प्रपोजल लेके जाएंगे। वासिफ चौधरी इंतहाई संजीदगी से बोले। बाबा यार, उमर चौधरी का मुंह खुला। जो बात अभी सिर्फ उसके अंदर थी, उसका बाप भला कैसे जान गया था सब? बेगम, वासिफ चौधरी की आवाज़ पे मिसेस वासिफ अंदर आई। क्या हुआ? उमर बेसाख्ता खड़ा हुआ, न जाने मम्मा जान का क्या रिएक्शन होना। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस हैंडसम बॉय। वो एक हाथ मिसेस वासिफ का पकड़ते, दूसरे हाथ से सामने खड़े उमर को देखते बोले। मिसेस वासिफ मुस्कुराई। आप भी ना? अपना हाथ छुड़ाती वो उमर का माथा चूम गई। मेरी सब औलाद ही बेस्ट हैं चौधरी साहब। हाँ, ये भी है। उमर ने गहरा सांस लिया। मतलब वो कुछ नहीं कहने का इरादा रखता था फिलहाल मॉम से। अभी तो वो खुद को ही फैसला ले। वो मीटिंग रूम की तरफ क्या? ब्लू 3 पीस पहने वो इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। संजीदगी उसके रूप में इजाफा करती थी। हसीब सर आ गए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। उफ, कितने हैंडसम है ना सर। फ्रंट सीट के अतराफ में दो लड़कियों ने आपस में सरगोशी की। कम खूबसूरत मैं भी नहीं हूँ, बट सर देखते ही नहीं मेरी तरफ। हालांकि मैं रोज़ उनके लिए एक स्पेशल तैयार होकर आती। मेकअप से लदे बंदे चेहरे में मलबूस लड़की ने हसरत से हसीब को देखते सब दबी दबी सरगोशी की और मैनेजर से पॉइंट डिस्कस करते हसीब के कानों से टकराई। उसने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। हाशिम इंडस्ट्री से अभी कोई आया नहीं? टाइम तो हो चुका है। आई थिंक सर। तभी डोर ओपन हुआ। हील की टिक टिक से कोई अंदर दाखिल हुआ। हेलो एवरीवन। हेलो हैंडसम। वो पास आते उससे पहले उसके गले लगती हसीब ने हाथ के इशारे से रोका। हसीब चौधरी को उसकी ये बेबाकी इंतहाई जहर लगी थी। निस्वानी वजूद फिजा हाशिम का था, जो कि हाशिम सुल्तान की अकलौती बेटी थी। रेड 3 पीस वेस्टर्न ड्रेस में मलबूस थी। सफ़ेद रंगत शोल्डर कट बाल, नीली आंखें, सुर्ख रंग में रंगे होठ। वो भी हूरों को मात देने वाला हुस्न रखती थी।
پر اس کا سفید چہرہ سرخ پڑا تھا حسیب چودھری کے اس انداز سے اگنور کرنے سے۔ میں فضا ہاشم، وہ مسکرا کر بولی، البتہ آنکھیں اسے ہی جانچ رہی تھی۔ حسیب چودھری، وہ بھاری سنجیدہ آواز میں بولا۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ ضبط سے بولی۔ جو بھی تھا سامنے والے میں کچھ تو تھا جو فضا ہاشم امپریس ہوئی تھی۔ طوبہ کالج میں ایک کے بعد دوسری کلاس لینے کے بعد اس کی اب کلاس فری تھی، سو وہ کیفے میں موجود تھی، ساتھ اس کی فرینڈ جمشا بھی موجود تھی۔ اف یار، آج کیمسٹری کی کلاس کتنی بورنگ تھی نا۔ نہیں تو میرا موڈ ہی خراب تھا کل رات سے، اور پھر آج صبح وہ کچھ سوچتے چپ ہوئی۔ خیریت، کیا ہوا تمہارے موڈ کو؟ کچھ نہیں، مجھے نہیں بات کرنی اب اس بارے میں۔ اوکے، کیا منگوائیں کھانے کے لیے؟ نتھنگ، دل نہیں میرا، اور کمر میں بھی ہلکا درد ہے۔ کیا ہوا تمہاری کمر کو؟ درد کیسا؟ ایسے ہی بس۔ وہ منہ بناتے اپنا سر سامنے ٹیبل پہ اپنا بیگ رکھتے اس پہ رکھ گئی۔ طوبہ زبان خاموش ہے تو مطلب سچ میں سین کچھ تو ہوا ہے۔ میشو کچھ نہیں ہے، تنگ مت کرو، طوبہ جھنجھلائی۔ ہاں ہاں اوکے۔ میٹنگ کے اختتام پر سب کھڑے ہوئے۔ دونوں پارٹی کی میٹنگ کافی اچھی رہی تھی۔ باقی ورکر باہر چلے گئے، اب صرف ڈیلنگ کے لیے کمپنی کے ساتھ ساتھ سامنے والے کا بیسٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ فضا ایک ادا سے اسے دیکھتی بولی، مس ہاشم، اگر بات آفیشیل کریں تو بہتر رہے گا۔ وائی ناٹ چودھری صاحب، بٹ آفیشیل بات کے بعد اگر ایک ڈنر ہو جائے تو۔ حسین نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ناٹ پاسبل، ٹو بیزی۔ ایٹیٹیوڈ، آئی لائک اٹ، وہ بڑبڑائی۔ اوکے، سی یو سون۔ وہ ہارن دیتا 5 منٹ کے بعد رائنا کے نمبر پہ کال کی۔ رائنا بچے باہر آ جاؤ۔ بھیا آپ آ گئے؟ ہم بس آ رہے ہیں۔ وہ چہکتی ہوئی فون بند کر گئی۔ فون بند کرتے وہ ساتھ کھڑی طوبہ کو اشارہ کیا کہ چلے۔ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ جانا ہے مطلب تو جانا ہے۔ اوکے اب چلیں۔ رائنا، کیا ہے طوبہ، تم ناراض ہو ابھی تک؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر چلو نا، بہت مزہ آئے گا۔ خالہ کی بھانجی، اپنی خالہ کے لیے۔ چلے، طوبہ کی آواز پہ وہ اوکے کا تھمز اپ کرتی باہر کی طرف چل پڑی۔ رائنا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی، اس کے برعکس طوبہ پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈور بند کرتے گاڑی چل پڑی۔ بھیا طوبہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی ہمارے ولا۔ طوبہ، آر یو اوکے نا؟ وہ بھاری گمبھیر آواز میں اس سے پوچھ گیا۔ وہ جو ناراض سی بیٹھی تھی، حسیب کی اس بات پر پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو اسے یاد آ گیا۔ فائن ناؤ، وہ پرشکوہ نگاہ سے اسے دیکھتے بولی، پر وہ بے خبر اپنی ڈرائیونگ میں مگن تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ طوبہ، نتھنگ، رات تمہارے میسج تھے گروپ میں بٹ ڈیلیٹ۔ کیا کیا؟ حسیب نے اس بات پر طنز بھری نگاہ طوبہ پہ ڈالی۔ کچھ خاص نہیں تھا، بس ویسے ہی۔ مطلب؟ رائنا نے جاننا چاہا، پر حسیب نے بات بدل دی۔ اور کیسا رہا میری پرنسس کا دن؟ بھیا، اچھا، گڈ۔ آپ کو یاد ہے نا سارا پلان بھیا؟ وہ مدھم سرگوشی میں بولے۔ عمر برو کو کال پہ میں نے ان کا کام سمجھا دیا، بس اب آپ پہلے شاپنگ مال پھر بیکری چلیں۔ طوبہ نے نا سمجھی سے ان دونوں بہن بھائی کی گفتگو کو سنا تھا۔ شاپنگ مال آتے رائنا جلدی سے اتری، حسیب بھی اترا۔ پر یہ کیا؟ اپنے پیچھے طوبہ کو نہ آتے دیکھ کر وہ دوبارہ رائنا کو اندر چلنے کا کہتے پارکنگ کی طرف گیا۔ طوبہ زمان اپنے سر کو گھٹنوں پہ ٹکائے تھی کہ ونڈو اوپن ہوتے کلک کی آواز پہ وہ بے ساختہ اپنا سر اوپر اٹھا گئی۔ ساتھ نہیں آنا؟ وہ بھاری آواز میں اسے دیکھتے بولا۔ مجھے شاپنگ نہیں کرنی، آپ اور رائنا لے لیں جا کر۔ حسیب بھائی میں یہاں ٹھیک ہوں۔ رائنا ویٹ کر رہی ہوگی ہمارا، بھاری گھمبیر آواز میں وہ پھر سے بولا۔ تو چائے نا آپ؟ وہ پھر بدتمیزی سے بولی تھی۔ کیا بچپنا ہے، اکیلے نہیں رہنا، سیف نہیں ایسے۔ چلے مینس چلیں۔ مجھے درد ہو رہا، نہیں آ رہی۔ وہ ایک بار پھر درد کا ذکر کر گئی۔ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی، چلے باہر آئیں۔ نہیں نہیں نہیں، اور میں نے بھلا کون سا جھوٹ بولا، مجھے سچ میں درد ہے۔ ہلکا، ابھی بھی۔ ایک ہاتھ کمر پہ رکھتی وہ ہنسی ہوئی۔ بہت ہو گیا ڈرامہ۔ وہ ڈور کھولتا طوبہ زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے باہر نکال گیا۔ طوبہ نے بے یقینی سے حسیب چودھری کی اس حرکت کو دیکھا۔
حسیب بھائی آپ، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، حسیب بغیر کچھ کہے سنے اسے خاموش رہنے کا کہتے ہاتھ سے پکڑ کر مال میں اندر کی طرف لے جانے لگا۔ طوبا زبان اس کے پیچھے کھچتی چلی گئی۔ رائنا ارد گرد مال میں کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے حسیب اور طوبا کو ڈھونڈنا چاہا پر وہ اسے دور سے آتے دکھائی دیے۔ بھیا کدھر رہ گئے تھے آپ دونوں؟ گھورتے وہ حسیب اور اس کے ہاتھ میں موجود طوبا کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ طوبا کے ہاتھ سے نکال گیا۔ آپ لوگ شاپنگ کر لیں جلدی سے۔ جی چلیں۔ رائنا اور وہ آگے آگے تھے اور طوبا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ یہ ساڑی بیسٹ ہے، اسکن پلس میرون ساڑی وہ اپنی مما کے لیے سلیکٹ کر چکی تھی اور بابا کے لیے اسکن ڈریس 3 پیس۔ نائس چوائس۔ طوبا جو بس دیکھے جا رہی تھی جواب البتہ ہوں ہاں میں دیے جا رہی تھی۔ خالہ خالو کی آج اینیورسری ہے، وہ اندازہ لگاتے بولی تھی۔ نوپ۔ رائنا مسکرائی۔ پھر آج ان کا اسپیشل ڈے ہے، بابا نے مما کو آج کے دن پرپوز کیا تھا۔ پاس کرے حسیب کے چہرے پہ بھی مدھم مسکراہٹ آئی۔ اوہ اچھا، وہ چوکی تھی، بھلا ان کے گھر ایسا تو نہیں ہوتا تھا، اور اس کے پیرنٹس کی ارینجڈ میرج تھی جہاں شاید اگر ان کے رشتے کے درمیان اگر پیار جیسا جذبہ تھا بھی تو وہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی کنفیس نہ کریں، اور یہ یہاں تو کتنا ڈفرینٹ تھا لائف اسٹائل۔ طوبا کچھ لوگی تم اپنے لیے؟ طوبا نے ایک نگاہ اپنے بیگ اور اس میں پڑے بند دولت کو نگاہ کے سامنے لائی جس میں 2000 کے کچھ نوٹ تھے۔ من کی لاس تھی۔ اف یہ مجبوریاں، وہ بس سوچ کے رہ گئی۔ نہیں مجھے نہیں لینا کچھ۔ پھر وہ لوگ آئس کریم اور اسپیشل کیک بنواتے چودھری ولا کے لیے روانہ ہوئے۔ ولا میں داخل ہوتے کالے اندھیرے نے ان کا ویلکم کیا۔ بھیا عمر برو کدھر ہیں؟ رائنا کیک لیتی روم کی طرف لے جانے لگی۔ اس سے پہلے حسیب بھی جاتا بے ساختہ حسیب کے پاس ہوتی طوبا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی اندھیرے سے۔ حسیب نے نم اندھیرے میں نسوانی لمس اپنے ہاتھ پہ محسوس کر کے بے ساختہ اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے حسیب بھائی اندھیرے سے۔ اچانک لائٹ آن ہوئی، تبھی وہ طوبا کا ہاتھ جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ طوبا کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ پھر کیوں آ گئی ولا؟ تبھی عمر اور رائنا کے شور کی آواز پہ وہ خالہ کے روم کی طرف پڑی۔ مما پاپا گھر نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے روم ڈیکوریٹ ہو چکا ہے، بس وہ ریڈی ہوں گے اور لان میں مین تھیم ہوگا۔ عمر برو سب ریڈی ہے نا؟ یس۔ طوبا لیٹس کم، آ جاؤ۔ وہ مدھم سا اپنا سر ہلاتی اندر داخل ہوئی۔ رائنا، عمر، بچوں کدھر ہیں سب؟ آئی تھنک لان میں ہمیں چلنا چاہیے۔ واصف چودھری مسز کا ہاتھ پکڑتے باہر کی طرف بڑھے۔ آپ پاگل ہو گئے چودھری صاحب، رات کے اس وقت باہر ٹھنڈ میں، اور ابھی تو آ رہے ہیں باہر سے۔ ایک بار چلتے ہیں پھر سے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ میری آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ رائنا کا سرپرائز تو نہیں؟ لان میں موجود رائنا نے منہ بنایا، باقی سب مسکرائے۔ نیم اندھیرے میں انہوں نے ان کا ہاتھ چھوڑا اور جھک کر سامنے عمر کے ہاتھ سے پھول اپنی وائف کو پیش کیا۔ تبھی لان میں لائٹیں آن ہو گئیں اور واصف چودھری صاحب کا یہ انداز اور بچوں کو دیکھ کر وہ بے ساختہ سرخ ہوئیں۔ اف یہ سب، مما جلدی کریں، اب زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے۔ ویسے تب کتنا ویٹ کروایا تھا؟ تم مت سوچو، رہنے دو، بیکاز تم کون سا تھے؟ حسیب عمر کو سوچتے دیکھ کر بولا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن بھیا، آپ بھی نہیں موجود تھے۔ او ہو، واصف صاحب سے پھول پکڑتے۔ تھینکس وائف ہسبینڈ میں نو تھینکس، اوکے بائی دا وے تھینکس ٹو یو۔ ہاں سب مسکرائے تھے اس بات پہ۔ وہ اس سے پہلے اندر جاتی بھرپور تالیوں اور پھولوں کی بارش اپنے اوپر محسوس ہوئی۔ آئی لو یو بچوں کے سامنے اظہار پہ وہ سرخ پڑی تھی۔
کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بھی نا. ڈونٹ وری، آئی نو ماما جان، بابا جان از سو رومانٹک. رائنا اینڈ مائی ماما از شائے. رائنا اپنی ماما کے گلی لگتی بولی. اور ساتھ ہی حسیب اور عمر بھی آگے آئے. ماما ڈو یو لائک اٹ؟ بہت اچھا ہے سب. تھینکس ٹو بابا. مما. تبھی ان کی نگاہ واصف چودھری صاحب پہ گئی. بھائی کوئی اور بھی موجود ہے بیگم آپ کی فیوریٹ؟ طوبہ جو ایک سائڈ پہ کھڑی تھی، مسز واصف کی نگاہ اس پہ گئی. طوبہ میرا بیٹا آپ بھی آئے ہو، یہاں آؤ میرے پاس. خالہ. وہ مدام مسکراتی ان کے پاس آئے. ماما طوبہ بھی سرپرائز ہے. یہ سرپرائز میری طرف سے آپ کے لیے. رائنا مسکراتے ہوئے بولی. مما کی بھاجی کم. عمر اور حسیب اب اپنے بابا کے پاس رکے تھے. طوبہ ان سے ملی. مجھے سچ میں اچھا لگا آپ کا سرپرائز. ہاں ہاں. اب کیک کٹ کر لیں پہلے؟ یس. پھر ڈنر. پھر کیک کاٹا گیا. واصف چودھری اور مسز چودھری نے کیک کٹ کیا. عمر اور رائنا کیک ایک دوسرے کے چہرے پر لگاتے مڑے. رائنا کے لگنے والا کیک سیدھا طوبہ کے کپڑوں پہ جا لگا. عمر. رائنا. طوبہ بیٹا آپ جائیں. رائنا طوبہ کو کپڑے دے جا کر وہ فریش ہو جائے. اٹس اوکے خالہ. ٹیشو سے کپڑے صاف کرتے وہ جھنجھلائی. ارے نہیں ایسے کیسے. البتہ رائنا کا منہ ضرور بنا تھا. وہ حسیب کے ساتھ جا بیٹھی. آپ دیکھ رہے بھیا مما کو؟ وہ روحانسی ہوئی. حسیب جو رائنا کے تیور بدلتے دیکھ ہی چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ رائنا کو طوبہ نہیں پسند، اور پھر بھی وہ مما کی خوشی کے لیے اسے انوائٹ آج کر گئی تھی گھر کے فنکشن پہ. میرے بچے کو کیا برا لگ رہا ہے بھیا؟ طوبہ جب جب آتی ہے ماما بچوں کی طرح اس کی کیئر کرتی ہیں. ذرا سا کیک لگا ہے پر نہیں. آپ کو ریگریٹ ہو رہا بچے، آپ نہ بلاتی. میں نے مما کی ہیپینس کے لیے بلایا، ادروائز آئی ڈونٹ لائک ہر. اٹس اوکے نا، تھوڑی دیر ہے، وہ چلی جائے گی. حسیب اس کو سمجھاتا ہوا بولا. تبھی عمر ان کے پاس آ رکا. کیا ہو گیا پرنسس؟ موڈ کیوں آف ہے؟ حالانکہ کیک لگا نہیں آپ کو. وہ اس کے بال بگاڑتے بولا. بھیا برو میں روم میں جا رہی ہوں. وہ بغیر کچھ ان کی سنے چلی گئی. عمر نے ناسمجھی سے دیکھا. حسیب کے ماتھے پہ بل پڑے طوبہ زمان کو دیکھ کر، جو مسز واصف کی بات پہ مسکرا رہی تھی. اسے کیا ہوا برو؟ مما اس لڑکی کو اتنی اہمیت دے رہی. طوبہ زمان. وہ کھولتا بولا. مطلب؟ تم رہنے دو، نہیں سمجھو گے. تبھی عمر کا فون بجا. ہیلو. واٹ؟ اوکے میں آ رہا ہوں. حسیب بھی کھڑا ہوا. کیا ہوا عمر، سب ٹھیک ہے؟ تابش کی کال تھی. باہر کا پلان ہے، وہ کڑا ہے، میں چلتا ہوں، واپس آ کے بات ہوتی ہے. وہ بھی ماما کو کان میں بتاتا چلا گیا. خالہ مجھے اب گھر جانا ہے، مما لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے. پر بیٹا ابھی ڈنر. خالہ تھینک یو بٹ پھر کبھی. رائنا کدھر ہے؟ شاید روم میں گئی ہوگی. واصف چودھری جو اندر سے باہر آئے تھے کال اٹینڈ کرتے بولے. حسیب بھی اندر جانے لگا. طوبہ آپ بیگ لے آؤ. ویسے آج یہاں رک جاتی، میں بات کر لیتی. خالہ پھر کبھی. ارے بیٹا تم چاہ رہی ہو ڈنر تو کرتی. واصف چودھری بولے. نہیں انکل پھر کبھی. وہ اپنا بیگ لینے اندر چلی گئی. عمر کہاں گیا؟ شاید فرینڈ کے ساتھ. حسیب. تبھی مسز واصف کو سوچ کر حسیب سے بولی. بیٹا طوبہ کو ڈراپ کر دو. مما عمر سے بول دیں وہ چھوڑ دے گا، یا ڈرائیور سے کہہ دیں. مسز واصف نے حیرت سے اپنے سمجھدار اور فرما بردار بیٹے کی بات سنی. حسیب. وہ ہمارے گھر کی بچی اکیلے ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور عمر گھر پہ نہیں ہے ورنہ وہ چھوڑ دیتا طوبہ کو. بیٹا ٹھیک ہے آپ بھیج دیں اسے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں. وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا. یہ اسے کیا ہوتا ہے حسیب؟ مما تو اب میں کیا بولوں اس کو؟ مجھ سے چھوٹی ہے وہ. بہن آپ نہیں مجھے بولنے دیتی، اور فیانسے میں نہیں مانتا، تو اب آپ بتائیں کیا بولوں؟ مسز واصف مسکرائیں.
اسی دوران طوبا بھی آ چکی تھی۔ خالہ میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ طوبا میری جان، حسیب تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ طوبا زمان کی نگاہ اس بات پہ بے ساختہ سنجیدہ کھڑے حسیب سے جا ٹکرائے۔ نہیں، اس کے منہ سے زور سے نکلا۔ حسیب نے بھی حیرت اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پھر وہ سنبھلی۔ میرا مطلب خالہ، یہ کیوں؟ میں خود چلی جاؤں گی۔ ڈرائیور سے بول دیں۔ مما، اپنی بھانجی سے کہہ دیں مجھے کوئی شوق نہیں ڈرائیور بننے کا۔ آپ کے کہنے پہ جا رہا تھا، ادروائز اتنا فری ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ مسز واصف نے نفی میں سر ہلایا۔ حسیب بھائی، اٹس اوکے، میں مینج کر لوں گی، آپ اپنا کام کریں جا کر۔ طوبا ناراض آواز میں بولی۔ حسیب نے دانت پیسے۔ اوکے، اس سے پہلے وہ جاتا، مسز واصف نے اسے روکا۔ بری بات بچوں، اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ حسیب ڈراپ کرے آپ طوبا کو۔ اوکے مما، اور طوبا آپ جائیں ان کے ساتھ، یہ آپ کو ڈراپ کریں گے، اور آئندہ بھائی نہیں سنوں حسیب کے لیے۔ خالہ، طوبا نے ناسمجھی سے ماں کی طرح خالہ کے منہ سے بھی وہی بات سن کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ حسیب جو گاڑی کا ڈور کھولنے لگا تھا، اس بات پہ رکا۔ کیا وہ جانتی ہے یا انجان ہے اس زبردستی کے رشتے سے؟ خالہ، طوبا، حسیب آپ کا فیانسے ہے میرا بیٹا۔ واٹ؟ طوبا زمان کا منہ کھلا تھا اور بے یقینی میں اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اسے لگا اس کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے۔ وہ پھر سے نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہوتی تھوڑا دور کھڑے حسیب کو دیکھے گئی۔ حسیب نے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ تم ٹھیک ہو نا طوبا بیٹا؟ مجھے گھر جانا ہے، وہ بغیر کچھ اور کہے بس اتنا بولی اور گاڑی کی طرف چل پڑی۔ مسز واصف نے اسے روکنا چاہا پر وہ چپ ہو گئی۔ حسیب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ طوبا بیک سیٹ کا ڈور کھولا اور بیٹھ گئی۔ وہ کہنا چاہتا تھا آگے بیٹھ جاؤ، ڈرائیور نہیں تھا، پر ہونٹ پیچھے وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی میں ہنوز خاموشی تھی۔ کچھ لمحے بعد حسیب بولا، رائنا نے تمہیں انوائٹ کیا اور تم آ گئی، لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ طوبا نے ناسمجھی سے ڈرائیونگ کرتے حسیب کو دیکھا۔ مطلب؟ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سچ میں نہیں سمجھ پا رہی بات کیا ہے۔ رائنا کے انویٹیشن پہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ بالکل، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ آپ بہت برے ہیں حسیب بھائی، وہ روحانسی ہوتی بولی۔ سب آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اور تم کتنی اچھی ہو، تمہاری وجہ سے میری بہن کتنی ہرٹ ہوتی ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ رائنا، بٹ وہ کیوں ہرٹ ہوئی ہے میری وجہ سے؟ تمہاری مما سے اٹیچمنٹ رائنا کو ہرٹ کرتی ہے۔ پر وہ میری خالہ ہیں۔ ہاں، بٹ خالہ تک محدود رہنا، آئندہ ہمارے پرسنل میں گھسنا مت۔ اور دوسری بات، میں تمہیں اپنی فیانسی نہیں مانتا اور نہ ہی ایسے کوئی بھی خواب دیکھنا۔ انداز دھمکی آمیز تھا۔ حسیب بھائی، آنسو اس کے گالوں پہ گرے۔ وہ روتے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو سمجھایا ہے اچھے سے سمجھ جاؤ، اب کم سے کم نظر آؤ۔ آپ بہت برے ہیں، وہ ایک بار پھر روتے ہوئے اسے بول گئی تھی۔ ہاں میں برا ہوں، مجھے تم سے اچھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ نہ گو، وہ سرد لہجے سے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکتے بولا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے باہر نکل گئی اور پیچھے حسیب ماتھے پہ بل ڈالے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ لانگ ایپیسوڈ تھی، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ رائٹر کی حوصلہ افزائی کریں گی۔ یہ نیو رائٹر ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو مزید بہتر کریں اور مزید اچھا لکھ سکیں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔